अस्सलाम वालेकुम। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता, और वो क्यों, इसकी वजह मैं आपको आगे चलकर बयान करता हूँ। तहरीक अदम एतमाद की असल कहानी क्या है? मोहसिन नकवी एक नए किरदार के तौर पर सामने आए हैं। उनका किरदार क्या रहा और हुसैन हक्कानी और उनके दरमियान क्या तहरीक अदम एतमाद के दिनों में रवाबित रहे, इसकी भी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। अगली बारी अब किसकी है फवाद चौधरी के बाद, और यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कब से क्रैकडाउन शुरू हो रहा है, इसकी एग्जैक्ट तारीख़ मैं आपको इसी वीडियो में देने जा रहा हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आपने अगर अभी तक मेरे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो आप उसे फॉलो कर लीजिए, और इसी तरह अगर आपने यूट्यूब को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसे फॉलो नहीं किया, तो आप उधर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल, फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी के बाद अब ख़बरें ये हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, लेकिन वो गिरफ़्तार क्यों नहीं होंगे, इसकी वजह तफ़सीलन आपके सामने रखते हैं। फवाद चौधरी के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आज रात कार्रवाई हो सकती है। मुमकिन तौर पर जो लाहौर शहर में इस वक्त माहौल बना हुआ है, जो ख़बरें कानों से टकरा रही हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के कुछ करीबी जो साथी हैं, जो रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ्रंट है, दिफाई फ्रंट है, जो कि मौक़िफ़ पेश करता है, नैरेटिव बिल्ड करता है और उसे डिफेंड करता है, आज रात उसमें से कुछ मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होंगी। और फवाद चौधरी एक टेस्ट थे, फवाद चौधरी एक छोटी सी वार्निंग थी बाकी लोगों को कि ये होने जा रहा है, और देखना था कि गिरफ़्तारी पर रद्द-ए-अमल क्या आता है। तो बहरहाल रद्द-ए-अमल तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ अब ये भी तय हो चुका है कि भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ होंगी। तो आज रात जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और रहनुमाओं की गिरफ़्तारी हो रही होगी, या उनकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई होंगी। इमरान खान के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है, और वो इस तरह कि मेरे अंदाज़े के मुताबिक मेरा जो तज्ज़िया है वो ये है कि इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। उसकी कई वजूहात हैं, उसमें से एक बड़ी वजह यह है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी में जो रुकावट है वो उनका नैरेटिव है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़श्ता जो 8-9 माह से नैरेटिव बिल्ड किया है, जो उसकी बम्बार्डमेंट है, सिर्फ नैरेटिव बिल्ड नहीं करना होता बल्कि उसकी बम्बार्डमेंट है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके सामने अगर कोई भी शख्स चलते फिरते 0900786001 का नंबर बोलता है, तो आपके जहन में वो एक, आपकी आंखों के सामने वो एक ब्लू कलर का फ़ोन नाश्ता गाता हुआ आपको नज़र आने लगता है। वो इसलिए, ये एक साइकी है, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आपके जहन पर बार बार हर दूसरे तीसरे मिनट पर ये चोट मारी जाएगी कि ये नैरेटिव है, या वो 0900786001 वाली मिसाल ले लें, तो आपके जहन के हर हिस्से में वो जो फीडिंग है वो महफूज कर दी गई, तो आप उसे अब भुला नहीं सकते। बस उसे हल्के से सुरों पे जब आएगी बात, तो वो जो नैरेटिव है, या वो जो भी बात है जिसकी बम्बार्डमेंट होती रही आपके ऊपर, वो उभर कर सामने आ जाएगी। तो यही केस इमरान खान के नैरेटिव का है, और इमरान खान का नैरेटिव नया नहीं है, ये पुराना नैरेटिव है जो बहुत सारे लोगों ने वक्तन फ़वक्तन लॉन्च किया, और वक्तन फ़वक्तन नज़रिया ज़रूरत के तहत वो इस नैरेटिव से पीछे हट गए। इमरान खान भी हटेंगे, लेकिन लम्हा मौजूद में इमरान खान उस नैरेटिव के साथ जुड़े हुए हैं, और इमरान खान के इस नैरेटिव की वजह से ये एक बहुत बड़ा बैकलैश आएगा, न सिर्फ लाहौर में, पंजाब में, केपी में, बल्कि मुल्की सतह पर जो रद्द अमल आएगा उसे पीडीएम इत्तेहाद को या गिरफ़्तारी का मंसूबा बनाने वालों को कैलकुलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा फ्रस्ट्रेशन है, मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में इस बात का जिक्र करता हूँ, बदतरीन मुआशी सूरत हाल ये है कि एक आम शख्स जो रोटी लेने जाता है, जो पहले वो रोटी ले रहा था 12 रुपए की, वो अब 15 से 18 रुपए की रोटी ले रहा है। आटा जो 130-140 में मिल रहा था वो 150-160 में मिल रहा है। लोग जो इम्पोर्टर्स हैं उनकी एलसीज बंद हैं, कारोबार नहीं हो रहा, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। इस सारी सूरत हाल में बढ़ती हुई महंगाई और लोगों के रोज़गार में जो कमी आ रही है, उसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन है, और इस फ्रस्ट्रेशन को कोई भी शख्स चैनलाइज कर सकता है, इसे मोबिलाइज कर सकता है। इमरान खान ने उसे किया है, और अगर गिरफ़्तारी हो जाती है तो मज़ीद ये जो फ्रस्ट्रेशन है इसमें इजाफा होगा, क्योंकि हर शख्स अपनी जगह तपा हुआ है। तो ऐसे तपे हुए शख्स को एक पंचिंग बैग चाहिए होता है। अगर हुकूमत ये इक़दाम करती है तो वो पंचिंग बैग जो है वो हुकूमत खुद बन जाएगी, क्योंकि इस बात को याद रखना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम है
کہ گرفتاری سے کبھی بھی گرفتار ہونے والے کا نقصان نہیں ہوتا، گرفتاری سے ہمیشہ گرفتار کرنے والے کا نقصان ہوتا ہے۔ آج فواد چودھری کو آپ دیکھ لیں، آپ یہ دیکھیے کہ جمیل فاروقی کو گرفتار کیا گیا، تو جمیل فاروقی جو ہیں وہ ایک ہیرو بن گئے اس قوم کے۔ یہ آپ دیکھیں نا صورتحال کہ گرفتار آپ کسی کو بھی کریں گے تو وہ ہیرو بن جاتا ہے، تو جمیل فاروقی جو ہے وہ ہیرو بن گئے۔ عمران ریاض خان کے ساتھ آپ نے کیا کیا، ان کی گرفتاری کے بعد وہ اس قوم کے ایک ہیرو بن گئے۔ اسی طرح آپ فواد چودھری کو گرفتار کر کے لے گئے، شہباز گل کی گرفتاری، وہ ہیرو بن گئے۔ تو آپ اگر عمران خان کو گرفتار کریں گے تو وہ پہلے ہی نارسسسٹ ایک شخصیت ہے، اور عمران خان کی جو طبیعت ہے اور ان کا جو نیریٹو ہے اور اس کی جو بمبارڈمنٹ ہے، اس کے بعد جو عوام میں غم و غصہ ہوگا، کیونکہ پھر یہ ہجوم میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ابھی وہ عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہیں لوگ، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، لیکن جب عمران خان منظر سے غائب ہوں گے تو پھر اس ہجوم کو کوئی بھی کہیں کو بھی ہانک سکتا ہے، جو کہ بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ اور فیصلہ سازوں نے اس پر غور کرنا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ عمران خان کی شخصیت کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ دے رہے ہوں گے، اور ان کا جو نیریٹو ہے وہ مزید اگریسو ہونے جا رہا ہوگا۔ تو عمران خان کسی صورت گرفتار نہیں ہوں گے۔ ہاں، عمران خان کے لیے اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ انہیں تنہا کر دیں۔ انہیں تنہا کس طرح کریں؟ وہ اس وقت زخمی ہیں، اپنے گھر پر ہیں، آپ نے ان کے ارد گرد سخت پہرا لگایا ہوا ہے، وہ خود بھی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں، تو وہ باہر نہیں نکل رہے، ویڈیو لنک کے ذریعے وہ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ ہیں جو ان سے کنیکٹ کرتے ہیں عوام کے اور ان کے درمیان جو برج کا کردار ادا کرتے ہیں، فواد چودھری، فاروق حبیب، دیگر لوگ، تو آپ اس لائن کو کٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہونی نہیں چاہیے، لیکن آپ اس لائن کو کٹ کر سکتے ہیں، اور اس لائن کو کٹ کرنے کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ آگے یوٹیوبرز کے خلاف جو کارروائی ہونے جا رہی ہے، اسلام آباد میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اس بات کو آپ مارک کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کسی صورت گرفتار نہیں ہو رہے، حکومت یہ کوشش کرے گی بھی نہیں۔ دیکھیں نا، نواز شریف صاحب نے، میں نے ابھی ڈیٹا نکالا، 374 دن نواز شریف صاحب نے جیل میں گزارے، شہباز شریف صاحب نے 207 دن، مریم نواز 158، حمزہ شہباز نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے، انہیں اس کا صلہ نہیں ملتا، 627 دن انہوں نے جیل میں گزارے۔ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم 222 دن ان کے حصے میں آئے، خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق نے 462 دن گزارے، پھر رانا ثنا نے 174 دن گزارے، خواجہ آصف 176 دن، احسن اقبال نے 64 دن۔ تو ان لوگوں نے یہ جو دن گزارے، جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، وہ خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے والا حساب ہے۔ یہ جب اس چیز سے ہو کر آ گئے ہیں تو آج ایک مرتبہ پھر یہ ویشیس سائیکل جو ہے، جس میں کل نواز شریف تھے، آج عمران خان ہیں، کل پھر نواز شریف ہوں گے، پھر پرسوں عمران خان ہوں گے، اس کا ٹوٹنا بڑا ضروری ہے۔ اب ایک مریم اورنگزیب صاحبہ بات کر رہی تھیں کہ ہمیں لائن کھینچ دینی چاہیے، لائن کھینچیں، اور سیاستدان آپس میں لائن کھینچیں اور یہ طے کریں کہ ہمارے معاملات میں اب ہم کسی دوسرے تیسرے فریق کو نہیں آنے دیں گے۔ میرا بڑا دو ٹوک موقف رہا ہے کہ سیاستدانوں کو ایک لائن کھینچ دینی چاہیے اور اپنے معاملات میں کسی دوسرے تیسرے فریق کو نہ آنے دیں۔ اگر یہ لائن نہیں کھینچی تو آج عمران خان کو آپ گرفتار کر لیں، کر عمران خان آئے گا اور وہ آپ کو گرفتار کر رہا ہوگا، یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم اس جو چکر ہے اس میں پھنسے رہیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہرحال عمران خان گرفتار نہیں ہو رہے، یہ آپ اس ویڈیو کا خلاصہ لے جائیے۔ تحریک عدم اعتماد کی کہانی کیا ہے؟ ابھی اسلام آباد سے ویژولز آئے، میں اپنی ٹیم سے کہوں گا وہ انہیں اٹیچ بھی کر دے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی، اور زرداری صاحب کی ملاقات کے فوراً بعد ایک اور ملاقات محسن نقوی صاحب کی ہوئی، نگراں وزیر اعلیٰ۔ تو یہ بڑا زبردست ایک ٹرائکا ہے، آپ کو یہ ساری شخصیات آس پاس ہی گھومتی ہوئی ملیں گی اور ایک ساتھ ہی نظر آئیں گی۔ تو اسی صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں زرداری صاحب تھے، اور ایک ہی وقت میں کم و بیش وزیر اعظم ہاؤس میں تھے۔ تحریک عدم اعتماد کی کہانی کو ذرا سمجھیے، میں آپ کے سامنے، یہ میرا تجزیہ ہے، اندازہ ہے، میں کوئی انسائیڈر سٹوری آپ کے ساتھ بناوٹی فکشن نہیں شیئر کر رہا، یہ جو واقعات ہیں ان کی روشنی میں ایک خاکہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تحریک عدم اعتماد کی کہانی، خان صاحب کہتے ہیں کہ جولائی میں شروع ہو گئی 2021 میں ان کے خلاف، اور انہیں معلوم تھا۔ زرداری صاحب کو NRO 2 دیا گیا جاوید چودھری صاحب کے کالم کے مطابق، اور NRO 2 لینے کے بعد وہ PDM سے شو کاز لے کر PDM سے علیحدہ ہو گئے۔ اب زرداری صاحب پہ احسان اتارنے کا جو تھا بوجھ، وہ وقت آیا تو زرداری صاحب نے اس احسان کا بوجھ اس طرح اتارا کہ وہ PDM کی طرف دوبارہ گئے۔ PDM کو ان کا جو پورا نیریٹو تھا، ان کی جو پوری چال تھی یا تیاری تھی، اس کو اوورٹیک کیا اور معاملے کو تحریک عدم اعتماد کی طرف لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، اس کے پس پردہ جو کردار ہیں وہ بھی خان صاحب ان کا بار بار نام لیتے ہیں اور اس پر تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں یہ غیر جمہوری جو سلسلے ہیں یہ بند ہوں۔ آصف علی زرداری صاحب کے انتہائی قریبی ہیں جناب محسن نقوی۔ محسن نقوی کا اس میں کردار کیا تھا؟
محسن نقوی میل ملاقاتیں کرتے ہیں. اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ملتے ملاتے ہیں, کبھی نواز شریف صاحب کے پاس چلے گئے, کبھی زرداری صاحب سے مل کر مولانا فضل الرحمان کے پاس چلے گئے, کبھی ان سے مل کے اسفندیار ولی خان کی طرف چلے گئے, کبھی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کر لی, تو کبھی ایم کیو ایم والوں کو لاہور بلا کر کھانا کھلا دیا, یا کراچی چلے گئے اور وہاں مل لیے. تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ پیغام رسانی کرتے ہیں, جس کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اچھل کود کر رہے تھے. اسی طرح کا کردار حسین حقانی صاحب کا تھا امریکہ میں, جو کہ سفیر بھی رہے زرداری دور میں امریکہ میں پاکستان کے. انہوں نے وہاں پہ لابینگ کی, اور یہ لابینگ بڑی جائز ہے, تحریک انصاف نے بھی خود کی اپنے لیے بعد میں امریکہ کو گالیاں دینے کے بعد. یہ ہونی بھی چاہیے, امریکہ ایک سپر پاور ہے, ایک بڑی مارکیٹ ہے. تو وہاں پر یہ لابینگ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کو کسی طرح ختم کرنا ہے, اور امریکہ میں جو ماحول ہے اس کو ترتیب دیا گیا, اور وہاں ایک اور شخص کی وکالت ہوتی رہی, نہ صرف ان کی بلکہ پی ڈی ایم اتحاد کے جو سرکردہ لوگ تھے ان کی بھی وکالتیں وہاں پر ہوتی رہیں. اور رشیا والے معاملے کو بنیاد بنایا گیا, کیونکہ امریکہ اور رشیا کے جو معاملات ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں. اور خان صاحب کی جو برائی ہے یا قسمت کی خرابی ہے وہ یہ کہ وہ اس وقت رشیا میں تھے جب وہ رشیا اور یوکرین کا معاملہ چھڑ گیا. تو یہ سلسلہ زرداری صاحب کے NRO2 کے بوجھ کے بدلے شروع ہوا, اور اس میں انہوں نے اپنے جو قریبی لوگ ہیں, بلکہ ان کا بچہ ہے محسن نقوی, ان کے ذریعے پیغام رسانی کی. زرداری صاحب کا یہ رائٹ ہے, وہ اس ملک کے سیاسی رہنما ہیں, اور انہوں نے پیغام رسانی کے لیے اگر محسن نقوی جو کہ ان کے بچوں کی طرح ہیں ان کو استعمال کیا تو یہ ٹھیک ہے, انہوں نے کیا ہوگا. لیکن بہرحال یہ ایک جمہوری طریقے سے سارے پروسیس کو پورا کیا گیا. لیکن بعد میں ان سارے کرداروں کو نوازا جانا یہ ایک یقینی طور پر سوالیہ نشان ہے, اور یہ سائفر کی جو تحقیقات ہیں وہ ہو جانی چاہیے. اس لیے نہیں کہ عمران خان کے ساتھ غلط ہوا, اس لیے کہ اس ملک کی پارلیمان کے ساتھ غلط ہوا. اس ملک کی پارلیمان کو جو ہے وہ اس کا تقدس بحال ہونا چاہیے, اس کا تقدس جو پامال کیا گیا اس کی تحقیقات ہو جانی چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ ہوا کیا تھا اور کون کون اس میں ملوث تھا. تو یہ سائفر اور اس کے کرداروں کی کہانی ہے کہ حسین حقانی نے امریکہ میں لابینگ کی, خان صاحب خود بتاتے ہیں, اور محسن نقوی نے یہاں پر صرف اور صرف پیغام رسانی کی. لیکن میرا خان صاحب کو مشورہ یہاں پر یہ ہے ایز اے پاکستانی کہ آپ اس وقت جمہوری اصولوں کی انتہاؤں پر ہیں. آپ ایک کام کیجئے, اور وہ یہ کہ آپ نے شروع کی امریکہ سے, پھر آپ آ گئے ڈونلڈ لو, جنرل باجوہ, آصف علی زرداری, اور اب محسن نقوی, حسین حقانی. آپ ایک بار اس ساری کہانی کو بیان کر دیں, اس کہانی کو آغاز سے اختتام تک بیان کریں, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. آپ اس کی جو ٹیزرز ہیں وہ دینا بند کر دیں, کیونکہ یہ سلسلہ خطرناک ہے. ایک بار کہانی بیان کریں اور پھر لوگوں کو مجبور کریں, لوگوں سے مراد یہ جو متعلقین ہیں انہیں مجبور کریں کہ وہ اس کی تحقیقات کروائیں, اور یہ جو سرا ہے یہ کسی اختتام کو پہنچے. اگر خان صاحب اس کے خود ٹیزرز دیں گے تو پھر میرے جیسے جو ادنا سے طالب علم ہیں صحافت کے اور سیاست کے, وہ اپنی مرضی کی کہانیاں گڑھتے رہیں گے اور اس کا حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہے جی میری ادنا سی کوشش, جو حالات واقعات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہوا کیا ہے. اور خان صاحب گرفتار نہیں ہوں گے, یہ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں, آپ لکھ کر رکھ لیں, خان صاحب کی گرفتاری کسی صورت ممکن نہیں ہے. تیسری اور آخری چیز جس پر پھر میں اس ویڈیو کا اختتام کروں گا وہ یہ کہ فواد چودھری کے بعد کن کن کی گرفتاری ہو سکتی ہے, اس کے لیے تو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا. لیکن خان صاحب کے علاوہ جو فرسٹ ایئر ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی, اسے اریسٹ کیا جائے گا, اور یہ آج رات سے کارروائیاں شروع ہونے جا رہی ہیں, اور اگلا پورا ہفتہ ڈیڑھ اس قسم کے معاملات میں گزرے گا. بڑی ہیپننگز ہیں پاکستان میں. اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے, اللہ ہمارے سیاستدانوں کو عقل دے, اللہ ہمارے نظام کو عقل دے, اور اللہ ہمارے قانون پر ہمیں کلی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف اور صرف یہی سلسلہ نہیں ہے, صرف سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری نہیں ہے. ایک جو ہنگام ہے, ایک طوفان ہے یوٹیوب کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, جس میں آپ عمران خان کے چاہنے والوں کی گفتگو سنتے ہیں, عمران خان کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ جو یوٹیوبرز ہیں جنہیں تیار کیا گیا تھا اور جنہیں تیار کر کے حوالے کیا گیا تھا خان صاحب کے, اب یہ یوٹیوبرز باغی ہو چکے ہیں, اور اب یہ یوٹیوبرز کسی کی بھی نہیں سن رہے ہیں سوائے خان صاحب کے, کیونکہ خان صاحب کا نیریٹو سیل کرنے سے انہیں مادی فائدہ ہے. تو یہ اس نیریٹو کو سیل کر رہے ہیں اور اس نیریٹو کی بنیاد پر اپنا امپائر کھڑا کر رہے ہیں. یہ یوٹیوبرز بھی اب زد میں آئیں گے. اسلام آباد میں ان کے لیے کھانے کا اہتمام نہیں ہو رہا, لسٹیں تیار ہو رہی ہیں ان کی کہ کون کون لوگ ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کس طرح سے لوگوں کو ورغلاتے ہیں, بہکاتے ہیں, بھڑکاتے ہیں. ان یوٹیوبرز کی لسٹ تیار ہونے کے بعد جو میری خبر ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ فروری کے جو پہلے 10 دن ہیں اس میں ان کے اوپر بھی ہاتھ پڑنے والا ہے. تو ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا جو برج ہے, جو لوگوں کو عمران خان سے کنیکٹ کرتا ہے, جو رہنما ہیں وہ, اور دوسری چیز پھر یہ یوٹیوبرز جو اپنا کام کرتے ہیں,
سوشل میڈیا کے ذریعے نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں خان صاحب کے لیے، یہ بھی زد میں آئیں گے۔ تو فروری کے پہلے 10 دن یوٹیوبرز کے لیے، ان یوٹیوبرز کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ، عمران خان کا نیریٹو سوشل میڈیا پر بیچتے ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے۔ اور اب کی بار بچت کسی کی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ڈائریکٹلی سمجھایا جائے گا اور کچھ لوگوں کو انڈائریکٹلی ان کے ہینڈلرز کے ذریعے پیغام پہنچا دیا جائے گا کہ اب بس بہت ہو گیا۔